उसामा बिन लादेन इस मुल्क में 6 साल से कैसे रह रहा था, वो किस वीजे पे आया था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ऐलान किया है कि हम जमहूरी हुकूमत को हटाने के लिए कोई हथकंडा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। हमारा आज का प्रोग्राम पाकिस्तान की इस वक्त की जो सियासत है उस पर मरकूज़ है। बहुत अहम डेवलपमेंट्स इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म का फ्लोर ऑफ द हाउस कौमी असम्बली के अंदर ये ऐलान करना कि उसामा बिन लादेन किस वीज़े पे आया, रियासत के अंदर रियासत क्रिएट नहीं करने देंगे, ये इस बात का वाज़ेह सबूत था कि पाकिस्तान के दो बड़े इदारों के बीच टकराव जो है वो हतमी है और हो चुका है। उसके बाद जनाब आर्मी चीफ साहब का बयान आया, उससे पहले मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर था, वहाँ जवाबुल जवाब भी दाखिल होते रहे और आर्मी चीफ ने ये कहा कि कौमी सलामती के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं मगर जमहूरियत की हिमायत जारी रखेंगे। ये फैसला किया है आर्मी चीफ ने। साथ साथ ये भी कहा कि अपनी कोताहियों को दरगुजर करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं और उनको छुपाने के लिए ऐसी बातें की जा रही हैं। आखिर आर्मी चीफ ने ये क्यों कहा, इस तरह की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये टकराव, ये तसादुम और वज़ीर आज़म का ये कहना कि उनके अंडर हैं रियासत के तमाम इदारे, क्या इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सिविल मिलिट्री रूल के हवाले से एक नई चीज़ आगाही देना चाह रहे हैं और एक नई रिलेशनशिप है जो कि सिविल मिलिट्री के हवाले से वो बनाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। क्या इस बात का भी सबूत मिलता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि 18 करोड़ आवाम के नुमाइंदा हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने डट गए हैं और अब इस्टेब्लिशमेंट को फैसला करना है कि उनको पार्लियामेंट की बालादस्ती मंजूर है या नहीं है। आज पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी ने ये भी कहा कि पार्लियामेंट बालादस्त है और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर किसी और की बालादस्ती को कबूल नहीं किया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि रियासत के तमाम इदारों को अपनी हुदूद के अंदर रहकर बात करनी है। अगर थोड़ा सा पीछे जाए मेमो के केस के हवाले से और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का हम तनाजुर का जायजा लें तो लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बात की गई है वोटर लिस्टों के हवाले से डेडलाइन मुकर्रर की गई है और डेडलाइन के हवाले से 23 फरवरी की बात सुनने में आ रही है। वोटर लिस्टों की तैयारी क्या इस बात की गम्माजी है और सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन कि अब इंतखाबात का वक्त आया चाहता है। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि सेनेट इंतखाबात 6 मार्च को होंगे। अब ये इंतखाबात हो पाते हैं या नहीं हो पाते। इसके साथ साथ अगर आप ये भी देखें कि अब पाकिस्तान भर में सियासी जलसों का मौसम भी अपने उरूज पर है। मुत्तहिदा पहुंची है मुल्तान में और जनाब इमरान खान साहब कायदे आज़म के मज़ार पर भी जलसा करेंगे। लगती है कि अब एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात का माहौल बन रहा है। ये पूरा सिनेरियो वो है जो कि पाकिस्तान की सियासत के हवाले से है। इसके साथ साथ आज शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा है कि उसामा बिन लादेन के हवाले से जो बयान दिया गया है वो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ गद्दारी है या आइन के इस बात का तकाजा नहीं करता कि उसामा बिन लादेन के हवाले से एक बेचारे वजीर आज़म की ये स्टेटमेंट भी दी जाती। इमरान खान साहब ने भी उस स्टेटमेंट को गैर जिम्मेदाराना कहा। लेकिन बात यह है कि क्या ये तसादुम किसी और तरफ बढ़ रहा है। भुट्टो साहब ने भी कोशिश की थी कि मिलिट्री को और इस्टेब्लिशमेंट को अपने नीचे रखें, अंजाम क्या हुआ। नवाज शरीफ साहब ने भी कोशिश की थी, अंजाम क्या हुआ। क्या वजीर आज़म एक और सियासी शहादत के लिए तैयार हैं या हुकूमत की शहादत या पीपल्स पार्टी सियासी शहीद बनने के लिए जो कोशिशें कर रही है वो हो पाएंगी। हम ये सवाल आज उठाने जा रहे हैं कि जमहूरियत के लिए क्या ये फैसला कुन घड़ियां हैं और अब जमहूर की हुक्मरानी या इस्टेब्लिशमेंट की हुक्मरानी, इसका फैसला हो जाएगा। बालादस्त कौन, पार्लियामेंट या इस्टेब्लिशमेंट, फैसला अवाम को करना है। क्या अवाम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्या इस पूरे तनाजुर में जब आर्मी चीफ ने कहा कि अब मार्शल लॉ नहीं लग सकता और चीफ जस्टिस ने ये कहा कि मार्शल लॉ के चांसेस नहीं है, क्या हुकूमत बच गई, वजीर आज़म डट गए, अंजाम क्या होगा। मार्च के सेनेट इलेक्शंस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। मुत्तहिदा मुल्तान में, इमरान कराची में क्या इंतखाबात की तैयारियां हैं और उनकी तैयारियों के लिए तैयारी की जा रही है या नहीं। ये सारे सवालात हैं जो कि आज हम इस प्रोग्राम में उठाएंगे। मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियोज़ में मुझे जनाब शेख रुहेल असगर साहब, इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन करें और इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है। इसके साथ साथ मुझे इम्तियाज़ अफजल वड़ाई साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, वो इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। हैदर अब्बास रिजवी साहब मुझे ज्वाइन करेंगे मुल्तान से, उनसे भी हम पाकिस्तान के
زبردست سیاسی ٹیمپریچر کے حوالے سے بات کریں گے اور متحدہ کے جلسے کے حوالے سے بھی. میں اس وقت سب سے پہلے جو سب سے اہم صورتحال ہے وہ اس وقت لاہور میں ہے اور ہم لاہور میں موجود ہیں. جناب جاوید ہاشمی صاحب کے بارے میں خبریں ہیں کہ انصاف جوائن کرنا چاہ رہے ہیں اور تحریک انصاف کے حوالے سے خواجہ سعد رفیق جو کہ ہمارے پروگرام میں بھی آنا چاہتے تھے, آ رہے تھے مگر نہیں آ پائے. ان کے گھر پہ ڈیرے لگ چکے ہیں, ان کو منانے کی آخری کوششیں بھی جاری ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی حوالے سے جو سونامی کی باتیں ہو رہی ہیں, خدا جانے کہ اب یہ سونامی میں جاوید ہاشمی جائیں گے تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے زخموں پہ مرہم کون رکھے گا اور کیسے رکھے گا. بہرحال میں اپنے تمام مہمانوں کو بہت خوش آمدید کہتی ہوں اور حیدر عباس رضوی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتی ہوں. حیدر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا صورتحال بننے جا رہی ہے کہ پاکستان کا جو سیاسی ٹیمپریچر ہے آپ کے جلسے کے علاوہ سٹیٹمنٹس, بیانات, جواب الجواب, سپریم کورٹ, کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ مجھے کوئی آسما بہت زیادہ توقع نہیں ہے کسی بہت بڑے ہیجان کی یا بہت بڑے طوفان کی. اور آج کا جو آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ ہے وہ کافی اہم تھا اور ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت مناسب سٹیٹمنٹ ہے ایسے موقع پر جب کہ اسلام آباد سمیت پورے پاکستان میں قیاس آرائیاں جاری تھیں کہ شاید جمہوریت کی بساط کو لپیٹ دیا جائے یا حکومت وقت کے لیے خطرہ ہے. ایسے موقع پر آرمی چیف نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس سے تو بظاہر یہی دکھائی دیتا ہے کہ چیزیں ایٹ ریسٹ ہیں اور اٹس اے اسٹارم ان اے ٹی کپ, اور جو صورتحال ہے وہ بتدریج بہتر ہوتی چلی جائے گی. گو کہ لوگ انگیج رہیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, میمو ایشو ڈسکس ہوتا رہے گا ہماری پارلیمنٹری کمیٹی فار نیشنل سیکیورٹی میں اور وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا. مگر اس سے پہلے جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑا بھونچال یا ہیجان پاکستان کی سیاست میں دیکھا جائے گا تو مجھے اس کی کوئی بہت زیادہ توقع دکھائی نہیں دے رہی. ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی ثابت ہوں اس میں, مگر میرا اپنا انالیسس یا گیس یہ ہے کہ شاید چیزیں اس طرف نہ جائیں جس طرف قیاس آرائی کی جا رہی ہے. حیدر عباس صاحب, آج بڑا ہی حوصلہ افزا جو میسج ہے وہ الطاف حسین صاحب نے دیا ہے اور بڑی پولیٹیکل میچورٹی کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آرمی چیف جو ہیں انہوں نے جمہوریت کے لیے جو بات کی ہے وہ بہت فائدہ مند ہے. لیکن کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اتحادی ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اور اب جب کہ سول ملٹری ریلیشن شپ کو رینیو کرنے کی بات ہو رہی ہے تو متحدہ قومی موومنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی پیپلز پارٹی کے؟ دیکھیے, ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے اتحادی ہیں اور گو کہ ایک تلاطم کی کیفیت رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے تعلقات میں, مگر اس کے باوجود ظاہر ہے کہ جو جمہوریت ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کو بھی اتنی ہی عزیز ہے جتنی پاکستان میں کسی اور سیاسی جماعت کو ہو سکتی ہے. اور متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ اصولوں پر ہم ڈٹنے والی جماعت ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جس کے اتحادی ہوتے ہیں پھر ہم اس کے اتحادی ہوتے ہیں اور ہم نے پوری کوشش کی ہے. ہمارا ماضی اس سلسلے میں بڑا واضح اور دو ٹوک انداز میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم سٹینڈ کرتے ہیں اور الحمدللہ ایسی جب کوئی صورتحال بھی نہیں ہے, محض قیاس آرائیاں جاری ہیں, تو اس میں کوئی پریشان کن کوئی بات مجھے دکھائی نہیں دے رہی. اچھا, بہت اہم سوال ہے حیدر صاحب جو میں نے آپ سے قومی سلامتی کے حوالے سے بات کرنی ہے اس کے, کیونکہ آپ اس کمیٹی کے رکن بھی ہیں اور اب آج پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی میں سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے بات ہوئی اور یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں وزیر اعظم اہم اعلان کریں گے اس حوالے سے. تو یہ بڑے اہم سوال ہے جو میں آپ کے پاس لے کے آؤں گی اور ظاہر ہے کہ متحدہ کا کردار پہلی دفعہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ میچورٹی کا ثبوت دے رہی ہیں. میں یہ سوال شیخ صاحب کے سامنے رکھتی ہوں. شیخ صاحب, آپ کی جماعت اور خاص کر کے شہباز صاحب سوال کیا ہے, مطلب کیا ایسا طوفان آ گیا کہ وزیر اعظم پاکستان نے, آخر وہ پرائم منسٹر ہیں, وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ او بی ایل کیسے آیا, کیوں شہباز شریف صاحب نے, کیا حمایت حاصل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی شہباز صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا اس میں آپ کو تھوڑا سوچنا اور اس کو دیکھنا پڑے گا. بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا جہان کے ایک کنٹروورسی تھی اور ایک کنفیوژن تھا اسامہ بن لادن کے وہاں پہ موجودگی پہ. فارن پریس بھی اس بات پہ یکسو نہیں تھا, اس پہ لکھا جا رہا تھا کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہاں پہ اسامہ ہے, کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہاں اسامہ نہیں ہے. یہ امریکنز کا اپنا ایک سٹائل ہے یا کہہ لیجیے ان کا ایک طریقہ تھا. تو جب پاکستان کا وزیر اعظم
چیف ایگزیکٹو ہے, بڑی رسپانسبل آدمی ہے, جب وہ فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے یہ بات کہ ایڈمٹ کر لے کہ ہاں یہ اسامہ تھا اور 6 سال سے رہنے پہ, تو پھر کنفیوژن ختم ہو گئی. لیکن شیخ صاحب کارگل کے حوالے سے وزیر اعظم کو بھی تو نہیں پتا تھا اس وقت کے وزیر اعظم میں وہی میاں صاحب کو, وہ تو بات ہی نہیں کر رہا, میں اس کانٹیکسٹ میں بات نہیں کر رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ باہر فورن پریس میں بھی جو باتیں چھپتی تھیں, آرٹیکل چھپتے تھے, اس میں پاکستان کو اتنا ذمہ دار ٹھہرایا نہیں جا رہا تھا. کنفیوژن تھی, ادھر 2 رائے تھی نا. کچھ لوگوں کا, لکھنے والوں کا خیال تھا کہ یہ امریکنز کا اپنا ایک سٹیج ڈرامہ ہے, کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ وہاں پہ موجود ہے. جب میں وہی بات کر رہا ہوں نا, کہ پھر ریپیٹیشن کر رہا ہوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا فلور آف دی ہاؤس, تو مان لیا کہ 6 سال سے اسامہ یہاں پہ, اب تو بات کلیئر ہو گئی نا. اب آپ کسی کو چھپنے والی تو بات ہی نہیں ہے شیخ صاحب, نہیں تھا ادھر اسامہ بن لادن, ملا نہیں یہاں سے ایبٹ آباد سے. آپ پڑھ لیں, نہیں میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ پڑھ لیں, باہر فورن پریس کو پڑھ لیں. اب اس میں یہ 2 رائے تھیں کہ اسامہ وہاں تھا یا نہیں تھا. اب دیکھیں کتنا عرصہ گزر گیا اس کا, تقریباً میرے خیال میں کوئی سال سے زیادہ ہو گیا اس چیز کو. کچھ لوگ وہاں سے برآمد ہوئے, ان کی بیگمات ملی, ان کے کوئی لاحقین ملے. آج تک پریس کے سامنے یہ کنفیوژن اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ سچائی کو چھپاتے ہیں. اگر وہ وہاں سے آپ کے ملے تھے تو ان کو پریس کے سامنے, آپ لوگوں کے سامنے لاتے اور آپ کو حقائق کا علم ہوتا کہ اصل کیا ہے. میں ذاتی طور پہ ایک ممبر قومی اسمبلی کے حیثیت سے بھی میں بھی آج تک اس کنفیوژن کا شکار ہوں کہ ہو سکتا ہے اسامہ کو باہر لا کے پاکستان کو سٹریس کیا گیا, پریشر میں لایا ہو, پاکستان سے اور کام لینے ہوں, یہ اس قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں. اور جو امریکنز کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے جو اس میں جو نظر آتا ہے میاں صاحب کے بیان میں, وہ اس کی جو سمجھ آتی ہے وہ بات وہ یہ ہے کہ یہ بات اگر آپ نے کسی ایک شخص کے بعد, اب 2 باتیں انہوں نے کی نا. انہوں نے ایک بات تو یہ کر دی, دوسری بات انہوں نے بغیر کسی کا نام لیے ہوئے ایک اعلان کر دیا جی کہ ریاست کے اندر ریاست, تو یہ تو ہے ریاست کے اندر ریاست نہیں ہے. سن لیں, پھر آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ مینشن کر دیتے. آپ پھر جیسے ابھی حیدرآباد کہہ رہے تھے نا, بہت ساری باتیں انہوں نے کہہ دی, اس کے بعد پوچھنے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا مینشن کرتے کہ یہ ڈی جی ISI کا شخص آنا ہے, سب کچھ وہ کر رہا ہے. اب دیکھیں حیدرآباد رضوی نے چیف آف آرمی اسٹاف کی ایک سٹیٹمنٹ تو پڑھ لی اور بڑے خوش ہو گئے کہ یہ بہت اچھا بیان ہے, لیکن اس کے ساتھ جو منسلک ہے کہ آپ اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے آپ اس قسم کے سیاسی سٹیٹمنٹ دیا. اب دیکھیں نا, وہ ضرورت نہیں تھی, اس کی قطعی کو ضرورت نہیں تھی. ہاں ایک اس سے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے ایک اور سٹیٹمنٹ آئی تو آپ کی میاں شہباز صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ وہ سٹیٹمنٹ غلط ہے اور یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے جمہوریت کے لیے اور OBL کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مجھے آپ نے کس حیثیت سے بلایا یہاں پہ؟ میں جو کہہ رہا ہوں, آپ یہ ملن ہے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں وہ سٹیٹمنٹ جو آپ نے پڑھی وہ تو ایک بڑی اچھی تھی, صحیح, وہ جمہوریت کے لیے بہت خوش آئند تھی, لیکن ساتھ اس کی ضرورت نہیں تھی. اسی طرح ISPR نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی تھی جس کی قطعی ضرورت نہیں تھی کہ جی 1 منٹ سے زیادہ پریزیڈنٹ کی اور چیف آف آرمی اسٹاف کی گفتگو. ان چیزوں سے کنفیوژن سٹارٹ ہوتی ہیں اور لوگ پھر اپنی اسپیکولیشن کرتے ہیں. میں جو آپ کی بات سمجھی ہوں کہ دونوں طرف سے, امتیاز صفدر وڑائچ صاحب, دونوں طرف سے کنفیوژن کریٹ کی گئی ہے. آپ کے وزیر اعظم نے فلور آف دا ہاؤس جو سٹیٹمنٹ دیا, لوگ اس کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے رہے ہیں. کیا آپ کی حکومت پر جب آنچ آئی تو آپ نے اس کو جمہوریت کا مسئلہ بنا دیا, سویلین رول کا مسئلہ بنا دیا, 4 سال تک آپ خاموش رہے؟ یہ سوال تو بہرحال آپ سے کیا جائے گا نا. نہیں, یہ کوئی جمہوریت یا دوسرا حکومت کا مسئلہ نہیں ہے. وزیر اعظم پاکستان نے بڑا واضح موقف ایک پارلیمنٹ میں پیش کیا اور میں حیران ہوں. ابھی میرے بھائی شیخ صاحب کس قسم کی لاجک پیش کر رہے تھے کہ بھائی یہ شک والی کون سی بات ہے کہ وہاں اسامہ تھا یا نہیں تھا. اسامہ تھا اور یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. تمام پاکستان کے لوگ یہ تسلیم کرتے ہیں, سیکورٹی فورسز ساری دنیا تسلیم کرتے ہیں کہ 6 سال سے. ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ آرم فورسز, ہماری سیکورٹی فورسز, آرم فورسز اور حکومت کو اس کا علم نہیں تھا, ان سے وہ چھپ کر تھا اور ان کی وہاں موجودگی سیکورٹی فورسز کے کو اس کا علم نہیں تھا. اور وزیر اعظم پاکستان نے پہلے بھی یہ کہا تھا, فلور آف دی ہاؤس پہ کہا تھا کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے اور ہماری آرم فورسز اس سے ان کو اس کا علم نہیں تھا. یہ فیکٹ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. یہ کوئی کسی لیکن وڑائچ صاحب اس وقت تو آپ چپ رہے نا, آپ نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اس وقت تو آپ لوگ خاموش رہے. وزیر اعظم نے کہا کہ ISI میرے انڈر ہے, مجھ سے میری تابع ہے.